अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन विद यूसुफ मलिक गबोल। नाज़रीन, आजकल जो मौजू चल रहा है वो एक हमारे मुल्क के साथ अमेरिका की रिलेशनशिप्स के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। जैसे आपको मालूम है कि अमेरिकन सेनेटर अपनी टीम के साथ आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, विज़िट कर रहे हैं, और आज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम मज़ीद मजबूत करेंगे और एक आध वाक़े से हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो लफ्ज़ों पर कम मबनी होंगे और अमाल पर ज़्यादा मबनी होंगे। इस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर मेरे ख़्याल में जो उन्होंने कहा है कि आप बोलते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं, तो लिहाजा अब जो हम जायज़ा लेंगे वो आपके लफ्ज़ों का नहीं, आपके अमल का जायज़ा लेंगे और उसके ऊपर हमारी रिलेशनशिप मबनी होगी। इसके क्या तासुरात होंगे, इसके क्या नताइज होंगे, दूररस नताइज इसके क्या निकलेंगे? क्या हमारा अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या हमारी सर्वाइवल अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रखने में है, या हम और रीजनल अलायंसेस के तरफ भी कुछ अपना रुझान करें? चाइना है, रशिया है, और चाइना से तो हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। इन सारे चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए आज मैंने जिन मेहमानों को दावत दिया उनका ताल्लुक़ इंटरनेशनल रिलेशन से है। मेरी पहली मेहमान हैं प्रोफेसर तलत वज़ारत साहिबा, और दूसरे साहब हैं हमारे सैयद आमिर हमीद, ये भी एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। आप दोनों इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। आपने मेरी बात जो मैंने इंट्रोडक्शन की आपने सुनी, ज़रा मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप क्या इसके क्या अब आप नताइज देख रहे हैं, और क्या ये पाकिस्तान के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट वॉट एवर कॉस्ट, या हमें कुछ रीजनल पावर्स की तरफ भी देखना चाहिए, और क्या अमेरिका जो है वो सही है और हमारी सिमत कुछ फेडेड थी, फेजी थी? इसको ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, आपने बहुत ही सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अमेरिका ये हमें बावर कराना चाह रहा है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में सब यही करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात डिप्लोमेसी के बारे में कह रही हूँ कि डिप्लोमेसी में सब यही करते हैं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और इसमें सबसे वाज़ेह मिसाल अमेरिका की ख़ुद है कि उनका हर जगह पे जब भी वो कहीं भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो कहना उनका कुछ और होता है। बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं, बहुत प्यारे अल्फाज कहते हैं, लेकिन उनके अंदर सब्सटेंस नहीं होता है। जब वो जिस हद तक डिप्लोमेसी, जिस हद तक वो किसी मुल्क से अपने ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, तो उतना ही सब्सटेंस होता है उन खूबसूरत अल्फाज में। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है कि मैं तो ये समझती हूँ, और मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि और लोगों से मुख्तलिफ हो, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया था पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक बहुत अच्छा मौका था कि वो उनको दिखाते, और अगर वो ज़िंदा नहीं पकड़े गए थे तो उनकी लाश दिखाते। क्योंकि आप देखिए, जब इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तो उनकी फांसी देती हुई भी तस्वीर थी। हालांकि सिविलाइज्ड माशरों में इस तरह की चीज़ें पब्लिकली नहीं की जाती हैं। जिन ममालिक में पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स उनके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखता है और क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर उन्होंने ख़ुद इराक़ में ये किया। वजह ये थी, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट सद्दाम के फॉलोअर्स को या उनके सपोर्टर्स को वो ये बताना चाह रहे थे कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो मुझे हैरत होती है कि ओसामा बिन लादेन को क्यों नहीं दिखाया, और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस थे, तो उनको ट्राई करना तो बहुत आसान काम था। उनको ट्राई क्यों नहीं किया गया? हिकमत अमली हो जी, सकती है, लेकिन मैं रिलेशनशिप ये समझती हूँ कि ये डेलिब्रेट है शायद, कि पाकिस्तान को कॉर्नर करना है। अब टाइम आ गया है कि अफ़गानिस्तान में बड़े क्रूशल डिसीशंस लिए जाएंगे
ایک تو یہ ڈیسیشن ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان سے نکلے گا یا نہیں، اور لوگ جنرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک یعنی کہ فیس سیونگ کے ساتھ ایک ایگزٹ چاہتے ہیں، اس میں پاکستان کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ آپ کا خیال کیا ہے کہ امریکہ یہ جو اس وقت آرم ٹوئسٹنگ کر رہا ہے ہماری، وہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرانے کے لیے کہ ہم اس پہ اب پہلے ہم ذرا سا ریلکٹنٹ تھے، ہم ریزسٹ کر رہے تھے، فل فلیج آپریشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہاں، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم فل فلیج آپریشن کریں تاکہ ان کے جو نیٹو ٹروپس ہیں ان کی جو ایک اٹیک فورس جا رہی ہے نارتھ وزیرستان سے وہ رک جائے اور ان کے اوپر اٹیک نہ ہو۔ ایک تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میرا بھی یہ خیال ہے کہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن، لیکن اس دفعہ جو جان کیری آئے ہیں وہ ایک اور بھی چیزیں لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام کیپ کر دیں، اور بڑی تشویش ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ پاکستان کا جو ملٹری پروگرام ہے، نیوکلیئر پروگرام، اس میں نئے ڈیولپمنٹس ہوئے اس کو روک دیں۔ تو اس دفعہ ان کے جو عزائم ہیں اور ان کے جو اصل عزائم ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، جو اصل مقصد تھا ان کا میرے خیال میں کہ ایک مسلم ملک ہے جو نیوکلیئر ہے، تو یہ تو ان کو کس طرح۔ اور تیسرا میرا خیال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو سیٹلمنٹ ہو اس میں انڈیا کو وہ سینٹرل رول دے کر نکلیں، جس سے پاکستان اتفاق نہیں کر رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ شاید انڈیا کا بھی۔ میرا ایک اس کے اوپر ویو ہے، وہ یہ کہ امریکہ نے دو پوائنٹس کے اوپر اپنا دماغ میڈ اپ دا مائنڈ لانگ اگو۔ ایک تو ہمارے نیوکلیئر پروگرام نہ صرف کیپ کرنا بلکہ رول بیک کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، امریکہ کی جو پالیسی جس طرف چل رہی ہے، جس طرح میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ، انڈیا اینڈ اسرائیل، دس از دی ایکسس یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسس ہے جو ایک ان کے لیے ایک نیچرل فارمیشن ہے اس ریجن کے لیے۔ اس ریجن میں کیونکہ اس ریجن میں اکثر ملک مسلمان ملک ہے، اور انڈیا کو وہ خاص پاکستان کے لیے نہیں تیار کر رہا پاکستان، لیکن انڈیا کو وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک آن دیٹ؟ آئی تھنک بالکل میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ چائنا کے خلاف انڈیا کو وہ پراپ اپ کر رہا ہے، اور اسرائیل کو وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے اوپر ایک ان کو دبانے کے لیے رکھنا چاہتا ہے، تاکہ مسلم ورلڈ ذرا پریشر میں رہے۔ جی، اور آن ٹاپ آف اٹ امریکہ خود موجود ہوگا کہ وہ انڈیا کو اور اسرائیل کو دونوں کو سپورٹ کرتا رہے۔ وہ سمفنی کا کنڈکٹر ہوگا، کون میوزک کس طرف بجائے گا، وہ میوزک ادھر سے بینڈ ماسٹر وہ ہوگا۔ سر عامر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہوئی، ابھی آپ نے بیگم صاحبہ کی بھی باتیں سنی، وزیرستان کی بات کی، اور ہم نے ذرا پھر اس سے ہٹ کے ذرا ریجنل پولیٹکس پہ بھی بات کی، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بیک گراؤنڈ تو میڈم نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح آپ کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن میرے نظر میں ایک جو الائنس ہے پاکستان امریکہ کا، وہ شروع سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان از این الائنس آن وار آن ٹیرر، خالی الائنس نہیں کہتے تھے۔ تو وار آن ٹیرر کے اوپر بھی اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ سے ان کی دو ڈیمانڈ رہی ہے کہ پاکستان کبھی پورے کوآپریٹ نہیں کر رہا، اور ان کو تھوڑا سا ایکسیس یا ڈیمانڈ ان کی ہمیشہ سے زیادہ تھی۔ ابھی جو ایک میجر ان کی اچیومنٹ ہوئی ہے اسامہ کی ڈیتھ کے بعد، اس میں یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک بہت میجر چیپٹر آن وار آن ٹیرر دے ہیو کمپلیٹڈ۔ اب وہ آ گئے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ اس کے اندر پاکستان کا جو رول ہے وہ کوشچنیبل ہے، کیونکہ امریکن گورنمنٹ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ دے ڈونٹ ٹرسٹ اس، ٹھیک ہے، اور نہ وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمی یا باقی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ریجن میں امریکہ کا جو رول ہے وہ کوشچن۔ جی، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن امریکہ ہمیں ٹرسٹ کرے یا نہ کرے، یا نہ کرے، صحیح ہے، ہمارے جو اپنے انٹرسٹ ہیں میں اسی کی طرف ہم نے تو اسی کو سیف گارڈ کرنا میں ہے۔ اسی کی طرف آیا تھا۔ آئی ایس آئی اگر امریکہ ٹرسٹ نہ کرتی تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرے ٹرسٹ، کیونکہ وہ اپنے ملک سے وفادار ہے۔ بالکل، دیکھیں میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بات سر یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پاکستانی میڈیا سوسائٹی ڈبیٹ یہ کرے کہ امریکہ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، امریکہ میں کیا اوپینین ہے۔ یہ جو ویٹیج ہے کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا ویک ہے۔ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر آئی ہے کہ وہ سویلین کے اوپر اپنی فیلیئرس کا بلیم نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے، اور یہ جو نیکسس ہے بٹوین ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جنرل اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشینس کا،
یہ ہمیشہ سے ایک فرکشن رہا ہے پاکستان کی فورن پالیسی یا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ گولز کو پروٹیکٹ کرنے میں. ابھی جو پرابلم میرے نظر میں وہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو فرام ہیئر. ہماری جو ایک بہت بدنصیبی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی سارا سروائیول جو ہے اسپیشلی پولیٹیشینز یا گورنمنٹس وہ امریکہ کے ساتھ لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان کا سروائیول الگ ہے, گورنمنٹس کا سروائیول الگ ہے. میں نے شروع میں ایک بات یہ کہی تھی, کیا ہمیں ریجنل جو دوسرے پاورز ہیں ان کے طرف دیکھنی چاہیے, ان سے مراسم مزید بڑھانے چاہیے یا نہیں؟ فورن ریلیشن میں تو آپ پوری دنیا کا ایک گلوبلائز پارٹ کے اس کا حصہ ہیں. آپ امریکہ کا جو ویٹیج ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں our eggs are all in one basket. مور اور لیس, لیکن یہ کہ آپ اسے نکال بھی نہیں سکتے. یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں تو پاکستان کے اپنی نیبرنگ کنٹریز میں کس سے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ جو ہے فرکشن ہے, انڈیا کے ساتھ پرانی ٹربل ہے, افغانستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ریجن میں ایکسٹینڈڈ جائیں تو کچھ عرب کنٹریز ہیں جن سے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ اچھے ہیں, وہ بھی جو ہے ہم نے اپنے امریکن ایران سے فرکشن کس بیسس کے اوپر آپ کے خیال میں؟ مین تو یہ ہے کہ پاکستان پہلے تو ضیاء الحق صاحب کا کام تھا, اس کے بعد جو ہے پاکستان کے امریکن جو الائنس اور سپورٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہے ایران پاکستان کو بہت زیادہ امریکہ از انوالوڈ کہ پاکستان اور ایران کی جو ریلیشن شپ میں تشنگی ہے اس کے اندر امریکہ انوالوڈ ہے. تو اگر ہم یہ امریکہ کی انفلوئنس کم کر دیں تو ہماری ریلیشن ایران کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے. سوال بہت اچھا ہے کہ اگر کم کر دیں, آپ کو کم کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی اپنی پرائرٹیز کیا ہیں, اس کو آپ کس طریقے سے. جو انٹرسٹ ہے یہ کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یا پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں امریکن انٹرسٹ یا ویسٹرن انٹرسٹ کو پرائرٹائز کر کے. وہ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا, دیکھیں گول دونوں کا ایک ہے. کہ ان کو یہ وہم و گمان تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے امریکن اور ویسٹرن انٹرسٹ کو پرائرٹی نہیں دی تو ہماری گدی جو ہے کرسی الٹ جائے گی, ہماری کو ہو جائے گا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹا سا ورڈ ہے. مطلب میرے خیال سے یہی سب سے زیادہ ان کا جو ہے فیلئر ہے, یا پاکستان سوسائٹی کا جو ہے سب سے زیادہ ڈیلیما ہے. پاکستان فرسٹ سے پہلے می فرسٹ آ رہا ہے یہاں ہمیشہ, یہ بات ہے. اور جو گول آن وار آن ٹیرر کے جو آبجیکٹیوز ہیں جو پاکستان کے بیسکلی گول ہے, موڈیلٹیز کے اوپر ڈفرینس ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ایک تو پاکستان میں کیجولٹیز زیادہ ہوئی ہیں. $20 بلین کے وہ ہمیں تانا ضرور دیتے ہیں کہ 10 سال میں $20 بلین دیں, اس میں سے $9 بلین کے قریب تو جو ہے وہ ری انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان نے ان کی فورسز یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے اوپر کیا. تو چلیں اگر $20 بلین بھی کر لیں, پاکستان اکانومی کو 10 سال میں کتنا لاس ہوا ہے وہ کوئی پولیٹیشین یا کوئی پاکستان گورنمنٹ کلیم نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں $20 بلین دیے, لیکن واٹ وی ہیو لاسٹ, ہماری سوسائٹی کا ڈس انٹیگریشن, اکنامک ڈس انٹیگریشن, پولیٹیکل ایتھنک, یہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے مانیٹرائز کر سکتے ہیں. اس کی کوئی ویلیوز تو نہیں ہے. تو رادر دین بلیمنگ بیسکلی ٹو امریکہ یا ویسٹرن پاورز, ہمیں اپنا جو ہے حال صحیح کرنا چاہیے, اپنی پرائرٹیز صحیح کرنی چاہیے. اس کے بعد دین وی شوڈ ٹیل دا آؤٹ سائڈ پاورز کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں, یہ ہمارے گولز ہیں, ویئر وی کین گو ٹوگیدر آن اٹ اینڈ واٹ از دا بیسٹ وے. حامد صاحب, ڈو یو تھنک کہ ہم فوکس نہیں ہیں, ہمیں یہی خود ہی نہیں معلوم کہ ہمارا ایکچوئل گول کیا ہے اور ہم نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے؟ یہ تھوڑا عرصے پہلے تک میں آپ سے ایگری کرتا, اب تو میں سمجھتا ہوں ہم بہت اچھے فوکس ہیں, کیوں ہمیں پتہ ہے کہ صرف ہمیں اپنی حکومت بچانی ہے, باقی چلتا رہتا کام. تو اس معاملے میں تو فوکس ہے. پاکستانی قوم دیکھیں اور حکومت بہت فرق کی سوچ میں بڑا فرق ہے. بہت آپ کے تو وزیر اعظم نے بھی کہا ابھی پارلیمنٹ میں کہ میں ایک سویلین لیڈر ہوں اور میں ایک وزیر اعظم ہوں اور عوامی آدمی ہوں, تو میری قوم جو چاہتی ہے میں اس کے خلاف نہیں چل سکتا, وہ جو اس کے ساتھ چلنا ہے. یہ بیان وہ دے چکے ہیں, لیکن گویا اس بیان پہ وہ قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک اور جو چیز ہوئی ہے, نیا ڈیولپمنٹ, اب کتنا دیر پا ہوگا وہ, کہ نیشنل اسمبلی نے پہلے بھی ریزولوشنز پاس کیے تھے, لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اس ریزولوشن کو کیری صاحب تک پہنچایا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ فریم ورک ہوگا ہمارے تعلقات کا. اب خدا کرے کہ حکومت میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اس کو یعنی کہ امپلیمنٹ کر سکیں اس آئیڈیا کو. دوسرا ایک اچھا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ وہ جو کمانڈوز آگے تھے اسٹریٹجک جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے کمانڈوز کو ٹریننگ دینے آئیں, آج ہی غالباً ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. 40 رہ گئے, باقی کوئی 335 کے قریب چلے گئے واپس. تو یہ دو اسٹرانگ میسیجز ہیں
لیکن ہمارا تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہم اسٹرانگ میسیجز بھیجتے ہیں لیکن پھر اس اسٹرینتھ کو اس مومنٹم کو قائم نہیں رکھ پاتے ہیں. وہاں سے جب ری ایکشن آتی ہے تو پھر ہم گھر گڑانے لگتے ہیں. ایکشن اگر نہیں ہو، ایکشن اگر جو ہے سبسٹیوٹ نہ کرے آپ کی پالیسیز کو، تو پھر آپ کی کتنے اسٹرانگ آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں. لیکن میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ٹائمنگ ہے اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں، یہ عوامی لیڈرز جو ہیں ہمارے، 3 سال تو ان کی حکومت کو ہو گیا، آلموسٹ جی 2 سال کے قریب رہ گئے بیفور الیکشنز. اگر یہ اس دفعہ ایک سٹینڈ لے لیں تو اگر کوئی ان کی جگہ ہلانا بھی چاہے تو ہلتے ہلتے بھی 1.5 سال تو لگ ہی جائے گا. ویسے ہی الیکشن کا ٹائم آ جائے گا. تو اپنے ملک کو ذرا سنوارنے کی سوچیں، اپنی کرسی کی کب تک اور کون کون سوچے گا. نہیں، لیکن یہاں کے پولیٹیشینس یا تھرڈ ورلڈ کے سارے پولیٹیشین کو ایک اور بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ خالی الیکشن تک نہیں رہتا. ڈپوز ہونے کے بعد ان کے جو ایسیٹس ہیں باہر ہے، ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان سے باہر ہوتا ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری کے سارے لیڈرز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. تو ان کو جو ہے پوسٹ گورنمنٹ کے بعد کا بھی ریلیشن شپ جو ہے ویسٹرن پاورز کے ساتھ مینٹین کرنا ہے، دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جو آپ نے بات کی یہ پبلک کی، تو ویری ریسنٹ جو مڈل ایسٹ میں اپرائزنگز ہوئی ہیں، پبلک پاور کے خلاف کوئی نہیں رک سکتا. اور وہاں جو پیسہ جس نے جمع کیا ہے آخر وہ کہاں گیا پیسہ؟ وہ سب فریز ہو گیا ہے اور وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو دوبارہ جاری رکھیں گے.